वेलकम बैक नाज़रीन. ॻाल्हाए रहिया आहियूं पाकिस्तान में डिफरेंट बहराननि जे हवाले सां. इक़्तिसादी बहरान ते ॻाल्हाईंदासीं त आया डिफरेंट इकोनॉमीज़ जेके मेजर इकोनॉमीज़ आहिनि उन्हनि जो पाकिस्तान जे अंदरि कीअं जेको आहे इक़्तिसादी बहरान जे अंदरि उनजो हथ आहे ऐं उनखे अॻिते कीअं वठी अचनि था. स्टूडियो में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर शाहिदा वज़ारत जेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स हुई इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में. उनके अलावा सीनियर मुआशी माहिर एंड सीनियर तजिया निगार. डॉक्टर साहब आप बता रही थी कि इक़्तिसादी बहरान के हवाले से भी पाकिस्तान में डिफरेंट जो इकोनॉमीज़ है, या अगर मैं सिर्फ एक इकोनॉमी की बात करना चाहूँ जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके किस तरह से हाथ होते हैं या वो किस तरह से पाकिस्तान को इक़्तिसादी बहरान में कंटिन्यूसली लेते हुए आ रहे हैं, तो इसको डिफाइन कीजिए. देखिए, पाकिस्तान के जो बहरान है वो तो मतलब वो ऐसे बहरान नहीं है इक़्तिसादियात के हवाले से कि वो उनको हल ना किया जा सके. आई मीन उनको बहुत बेहतर तरीके से उसमें से निकला जा सकता है, मगर अगर उसी को इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को एक दलदल में फंसाना चाहें तो वो भी किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे आप देखिए कि 2008 में अमेरिका पाकिस्तान जब वो कर रहा था, ये हुकूमत नई आई थी और ये सोचना था कि पाकिस्तान को कुछ मदद की ज़रूरत है तो कहाँ से ली जाए. जैसे आप बता रही थी 2008 में उन्होंने IMF के साथ किया. जी हाँ, उससे पहले जब किया नहीं था एग्रीमेंट, उससे माहिदा करने से पहले ये सोच विचार हो रही थी कि कहाँ से पाकिस्तान ये इंतज़ाम करे जो उसको ज़रूरत थी. तो हुआ ये कि उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था, मैंने महसूस किया कि पूरे मुल्क में एक तरह से आप ये समझिए कि एक बहुत पूरी लगता था कि कोई एक लॉबी है वो बहुत हरकत में आ गई और उसने सेमिनार्स करवाना शुरू किए, टीवी पे आके बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान जो है उसको IMF के पास जाना चाहिए. तो मैंने एक मजमून लिखा, वाई IMF इज़ नॉट एन ऑप्शन. इस किताब में वो भी है. सही. और उसमें मैंने ये वजूहात बताई कि अगर हम IMF के पास जाएंगे तो हमारे बहरान बहुत शदीद हो जाएंगे, मगर किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी और ऐसा लगता था कि बहुत ऊंची सतह पे ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान IMF के पास जाएगा. तो फिर कुछ दिन बाद मुझे ये पता चला किसी टीवी चैनल से कि ये फैसला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों IMF के पास जाएंगे, ये फैसला जनरल पेट्रेस ने कर दिया था. ठीक. और उन्होंने, वो अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ IMF से बात कर ली कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों IMF से के प्रोग्राम्स पे आएंगे. अब आप ये देखिए कि जनरल पेट्रेस तो एक आर्मी का बंदा है, वो भी अमेरिकी आर्मी का. उसकी कोई तालीम नहीं है, उसकी मतलब इंटरमीडिएट होगा या कुछ ऐसा होगा, और उसको इक़्तिसादियात के हवाले से कोई शऊर नहीं है. तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और उसको पाकिस्तान के हालात के हवाले से कोई शऊर नहीं है, और वो पाकिस्तान के इतने अहम फैसले कर रहा है. तो उससे ये पता चलता है कि इस फैसले में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यानी कि कुछ ऐसी मफादात हैं जिससे पता चलता है कि इस फैसले को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के इक़्तिसादी बहरान को मजीद शदीद बनाने के लिए. सही. अब आप ये देखिए कि IMF के प्रोग्राम को किस तरह बनाया जा सकता है. एक तरफ तो IMF कुछ पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पैसा देगा, मगर उसके बदले में वो जो शराइत जिसको कंडीशनैलिटीज़ कहा जाता है वो हम पे लागू करेगा. उसकी वजह से आप ये देखिए कि हमारी मईशत जो है वो बहुत शदीद बहरान का शिकार हो गई है, और अब सुना है कि हुकूमत फिर उनके पास जा रही है. तो उससे ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि आप अपने सब्सिडीज़ वापस लीजिए. जब सब्सिडीज़ वापस होते हैं तो यूटिलिटीज़ हैं जैसे गैस है या बिजली है या तेल है तो वो महंगा हो जाता है, और जब वो महंगा होता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो इन्फ्लेशन हो जाता है जिसको इफरात ज़र कहते हैं. जब इफरात ज़र होता है तो बजाय इसके कि ये इसका इनको इदराक हो कि ये इफरात ज़र क्यों हो रहा है, वो कहते हैं कि इफरात ज़र हो रहा है क्योंकि ये जो वजूहात हैं इनकी वजह से तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में. जो इफरात ज़र है उसकी वजूहात ये हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से इफरात ज़र होता है, कीमतें बढ़ती हैं. मगर वो ये कहते हैं कि ये तलब बढ़ रही है और इकॉनमी हीट अप हो रही है, इसलिए आप ये करें कि आप लेंडिंग रेट को बढ़ाते हैं. जब लेंडिंग रेट को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो मौजूदा सनतें हैं बहुत सी वो बंद होने लगती हैं और नई सनतें नहीं बनती हैं, सरमायाकारी नहीं होती है. अगर देखा जाए इससे तो इन्फ्लेशन को ज्यादा तक़वियत मिलती है, इन्फ्लेशन और बढ़ता है, क्योंकि
ایک طرف تو یوٹیلیٹیز کی قیمتیں بڑھنے سے، دوسری طرف لینڈنگ ریٹ کے بڑھنے سے. پھر جب یہ سب ہوتا ہے سرمایہ کاری نہیں ہوتی ہے، جو موجودہ صنعتیں وہ بند ہوتی ہیں، ملازمتیں ختم ہوتی ہیں، نئی ملازمتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھتی ہے. پھر غربت بہت بڑھتی ہے، پھر یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ امریکہ ایک بہت بڑا ایک وہ چلا رہا ہے یہاں کہ یہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس میں سمجھتی ہوں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس کو میں ذرا ختم کر لوں. اور اس کو یہ را مٹیریل لوگ مل جاتے ہیں جن کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں، جو غریب ہیں، تو ان کو آپ کچھ نہ کچھ پیسے دے کے ان سے کچھ کام کرا سکتے ہیں. صحیح. اچھا ناظرین کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ یہ جتنے اپنی کنڈیشنز آپ نے بتائی ہیں، جو صورتحال بتائی کہ کاسٹ پوسٹ انفلیشن وہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ افراط زر کس طرح سے بڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس وقت 8 لاکھ کے سب ایک ساتھ ہو رہی ہیں. بالکل. اور میرا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں، آپ اگر گلوبل ٹرینڈز کا جیسے میں نے 12 اس کا حوالہ دیا ہے، گلوبل ٹرینڈز میں یہ تھا کہ دنیا 2015 میں کہاں پہ ہوگی، کس نہج پہ ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹ جو تیار کیا گیا تھا 2000 میں، سن 2000 میں یہ شائع ہوا تھا. اس پہ کام ہوا تھا 1990 کی دہائی میں، اور کافی یہ ایسا ڈاکیومنٹ اس میں کافی وہ کیے ریسرچ وغیرہ کی ہوئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1990 کی جو دہائی تھی اس کے شروع میں سمجھیے 92 یا 93 پہ اس میں کام شروع ہوا ہوگا. اور اس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ اس کا تعلق 9/11 سے نہیں تھا. جو آج کل موجودہ حالات ہیں ان کا 9/11 سے تعلق نہیں ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس کا اصل میں تعلق سوویت یونین کے شیرازہ بکھرنے سے ہے، کیونکہ سوویت یونین کا جب شیرازہ بکھرا 1991 کی دہائی میں، 1991 میں، اس کے بعد سے امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر پہ کام شروع کر دیا. اور وہ جو ہے گلوبل ٹرینڈز 2015 وہ اس ایک بلو پرنٹ ہے نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، یہ آپ نے کیا سوال پاکستان کے حوالے سے اگر ہم اس کو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کنڈیشنز آ رہی ہیں ہمارے سامنے تو 7 کا جو میں نے ریفرنس دیا تھا اور ECO کنٹریز کا ریفرنس دیا ہے تو وہاں سے ہم کچھ نہیں لے سکتے، مطلب وہاں سے کوئی ہیلپ یا وہ اگر ہماری کچھ سپورٹ کرنا چاہیں ان ساری چیزوں کے اندر تو ہم کر تو سکتے. جیسے آپ نے کہا کہ ان چیزوں کے اندر ہم زیادہ تر نہیں رہ سکتے، اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں سے نکلا بھی جا سکتا ہے، جتنے بھی بحران ہیں ان سے نکلا بھی جا سکتا ہے. تو اس طرح سے کوئی ہمیں بتائے کہ سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے صرف میں تھوڑا سا یہ اور کہنا چاہوں گی گلوبل ٹرینڈز کے حوالے سے کہ حالانکہ اس میں تو جو حالات دیے ہیں وہ یہ ہے کہ 2015 تک یہ دنیا یہاں پہ ہوگی، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب براک اوباما صدر بنے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کی جو تاریخیں تھیں وہ تھوڑی سی پیچھے کو کر دی، کیونکہ 2012 میں ان کا ٹرم ختم ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں جو کام امریکہ 2015 تک کرنے کو تھا وہ اب 2012 تک کرنے کو. جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارے شو میں بات ہوئی تھی کہ ایمرجنسی لاگو کر دی گئی ان کاموں کے اوپر. جی ہاں، مطلب ان کو اب جلدی کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بحران ہے ان کے سے نکلنے کا سب سے ایک بنیادی جو طریقہ ہے کہ ان تینوں بحران سے آپ نکل سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا کہ پاکستان کے جو حکمراں ہیں وہ صحیح حکمران ہوں اور وہ امریکہ کے نمائندے نہ ہوں. کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہماری پالیسیاں باہر بنتی ہیں مگر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے حکمراں ہیں اور جو ان پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں ان کا بھی تقرر باہر سے ہوتا ہے، نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ بنے گا، یہ اس کو یہ دے دو. ساری جو لیڈرشپ پوزیشنز ہیں وہ امریکہ کے کہنے سے پر کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ پوزیشنز پہ جو لوگ لائے جائیں، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، سارے ایسے لوگ، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، تحقیق کے ادارے ہوں، ایسے لوگوں کو اوپر لایا جائے جو میرٹ پہ اوپر لائے جائیں اور جن کا امریکہ سے کوئی تعلق نہ ہو. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جب ایسے لوگ اوپر آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ فیصلے ایسے کریں گے جو اس ملک کے بہتر مفاد میں ہوگا، اور امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. یہ ڈکٹیشن جو ہے اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. تو پھر ہر چیز پہ، چاہے اقتصادی میدان ہو، چاہے فوج کے فیصلے ہوں، چاہے فارن پالیسی کے معاملات ہوں، وہ ہماری جب اس قسم کی ایک حکمراں طبقہ آ جائے گا اور وہ خود فیصلے کرے گا تو اس سے پھر پاکستان کے مفادات کو تقویت ملے گی اور فیصلے پاکستان کے مفادات کے
مطابق ہوں گے. تو مثال کے طور پہ اقتصادیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوگا کہ ہم IMF سے نہیں لیں گے, ہم اور طریقے سوچیں گے کہ کس طرح سے ہم اگر پیسے چاہیے تو کیا طریقے ہیں. پھر اگر ایسی حکومت آ جائے تو پھر وہ سادگی سے بھی رہیں گے, تو ان کو اتنا پیسہ بھی نہیں چاہیے ہوگا, کرنٹ ایکسپینڈیچر کو بہت کم کیا جا سکے گا. پھر یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اوباما جو ہے دنیا کو کس طرف لے کے جا رہا ہے وہ. جی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پورے مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں ایک مطلب لوگ چاہتے ہیں جمہوریت, اور ظاہر ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے, مگر اگر آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ لیبیا ہو, ایسی ملک جو ہیں جن میں ایسی حکومتیں تھیں جو امریکہ کے مطلب بالکل پٹھو نہیں تھے, تو وہاں یہ لوگ وہ جو اپوزیشن ہے ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, ان کے لیے کے ساتھ مل کے بامبنگز کر رہے ہیں وہاں کے حکومت پہ اور ان کی تنصیبات پہ. اور ایسے بھی ملک ہیں جو امریکہ کی بالکل پٹھو ہیں اور وہاں بھی جمہوریت کا وہ ہے, لوگ جمہوریت چاہتے ہیں مگر وہاں ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ لیبیا میں اور سیریا میں اور باقی ملکوں میں کوشش, ایجپٹ میں جیسے یہ ہوا, ابھی تک وہاں بالکل حالات بالکل سٹینڈ سٹل پہ ہیں, کوئی ایسا پیش رفت نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ایسی حکومت آئے. اور امریکہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام ملکوں میں پھر پٹھو وہ ڈال دیے جائیں. اور ابھی بھی آج کی خبر ہے کہ لیبیا میں انہوں نے باقاعدہ, وہاں کی شاید نیٹو فورسز بھی ہیں وہاں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ حکومت اگر ہٹ بھی جائے گی تو نیٹو وہیں کی فورسز وہاں سے نہیں جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپوزیشن کے ساتھ مل کے نیٹو کی بھی فورسز تھیں. وہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ فوج سے بمباری کر رہے تھے تنصیبات پہ اور صدر قذافی کے فوجوں پہ اور ان کی تنصیبات پہ, مگر اس کے علاوہ ایسا بھی لگتا ہے کیونکہ آج کا بیان ہے کہ وہ یہاں سے جائیں گے نہیں لیبیا سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ادھر نارتھ کوریا کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ادھر ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کے امریکہ کوششیں کر رہا ہے کہ وہاں مشقیں کر رہا ہے. اور نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ ان مشقوں کو ہم بالکل ایک ایکٹ آف اگریشن سمجھتے ہیں, مگر تو امریکہ اور برطانیہ اور جو نیٹو ہیں یہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور ان کے پاس اتنی بروٹ فورس ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا کو, جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ 1945 کی دنیا میں ہمیں واپس لے جا رہے ہیں, جہاں پہ سارے یہ جو ترقی پذیر ملک تھے ان کو کالونیز تھے, اور واپس اگر آپ دیکھیے کہ یہ سارے میں نیٹو فورسز ہم وہ کر رہی ہیں, قبضے کرتی پھر رہی ہیں اور کہہ بھی رہی ہیں کہ جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں حالات بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں اب یہاں سے. تو بالکل دنیا کو کالونائز کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ اپنا تسلط قائم کر رہے ہیں. صحیح. پھر جب میں جیسے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے اگر فیصلے پاکستان میں ہونے لگے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ابھی 2-3 دن پرانی خبر ہے کہ پاکستان کی حکومت نے چائنا کو وہ وہاں پہ کوئی ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں چائنا کی کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی تھی, اور چائنا کا ہمارا ایک دوست ملک ہے اور چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, مگر میں سمجھتی ہوں امریکہ کے اثر پہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ اس سے نکل آئی اور اس نے منع کر دیا کہ وہ اس میں نہیں وہ کرے گی, کوئی مدد نہیں کرے گی چائنا کی انڈسٹریل اسٹیٹ وہاں پہ ہتار میں بنانے پہ, اور پھر کہا کہ ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں صوبائی حکومت پہ, جبکہ ہمیں ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا. جی ہاں, تو یہ سارے جو فیصلے ہیں یہ پاکستان کے فیصلے امریکہ میں ہو رہے ہیں, اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسی کوئی حکومت آ جائے جو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے لگے فارن پالیسی کے حوالے سے, جیسے ہمارے مطلب جو دوست ملک ہیں ان سے بھی ہم ان کو بھی یعنی کہ متنفر کر رہے ہیں اپنے آپ سے. پھر فوج کے جو فیصلے ہیں, اب تک یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ امریکہ فوج پہ پریشر ڈالتا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے کام کروا لیتا ہے. مثال کے طور پہ لال مسجد پہ جب ہو رہا تھا تو بات چیت ہو رہی تھی اور کافی کامیاب بات چیت تھی, مگر انہوں نے امریکیوں نے مشرف پہ پریشر ڈالا, پرویز مشرف پہ, ان سے کہا کہ آپ آپریشن کریں کیونکہ وہی کچھ کرنا ہے جو ہم کہیں گے. جی بالکل وہی ڈکٹیشن. اور پھر سوات میں بھی امریکہ اور برطانیہ کے پریشر پہ سوات میں آرمی آپریشن ہوا, ساؤتھ وزیرستان میں ہوا. تو اب اس دفعہ شمالی وزیرستان میں فوج تھوڑا سا ریزسٹ کر رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2009 میں ہنری کلنٹن یہاں آئی تھی اور انہوں نے آ کے بہت پریشر ڈالا تھا
پاکستان پہ، فوج پہ اور حکومت پہ کہ نارتھ وزیرستان میں فوراً آپریشن شروع کیا جائے. صحیح. اور بہت پریشر ڈال کے پھر وہ واپسی میں جب امریکہ جا رہی تھیں تو وہ 2 دن لندن رکی تھیں، اور لندن میں 2 دن کے اندر ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ برطانیہ کی حکومت اور IRA کے درمیان ایک امن کا معاہدہ کر کے جائیں. اچھا، وہ چاہتی تھی کہ UK اور US کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ بچا ہے، 1 منٹ ہمارے پاس بچا ہے، تو اس سچویشن کو اگر وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے ہمارے جو 3 بڑے بحران ہیں ان میں سب میں ہمیں امریکہ کا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے کہ ان بحرانوں کو شدید بنانے میں امریکہ کا ایک رول ہے، اور برطانیہ تو امریکہ کی ایک سمجھیں جیسے کتے کی دم اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے. صرف یہی نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ نیٹو کا بھی اس میں عمل دخل ہے. اور ان بحرانوں کو شدید یہ لوگ ان کی میں سمجھتی ہوں حکمت عملی یہ ہے کہ ان تینوں بحرانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ایسی نہج پہ لے جایا جائے گا کہ پاکستان اس سے نکل نہ سکے. اور اس کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو حل اس کا صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ امریکہ سے ان کا تعیناتی نہ ہو، وہ پاکستان کے خالصتاً ایسے لوگ ہوں جو پاکستان کے محب وطن ہیں، قابل ہیں اور ایماندار ہیں، تاکہ وہ فورن پالیسی کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے اور فوجی جو حکمت عملیاں ہیں ان میں ایسے فیصلے کریں جو پاکستان کے بہتر مفاد میں ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی کچھ ٹاپکس رہتے ہیں جو کہ آپ کے لاسٹ نیکسٹ پروگرام میں کور ہو جائیں گے. ناظرین، ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اکنامکس جو IOBM انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ جن بک جن آلریڈی 3 بک جو مارکیٹ میں آئیں جو ریسنٹ بک کا امپیریلزم کے حوالے سے پاکستان کے لبریٹ کرنے کے حوالے سے ان سے ڈسکشنس کیوں سی ہکڑا بٹر یا ٹاپک آئیں جو کہ رہن تھا وہ کمنگ منڈے تے ڈیسی سکتا ڈاکٹر صاحب جو پروگرام اگین اسا کے ڈاکٹر صاحب جوائن کر کمنگ منڈے تے اسپیشل جو رہتے گال کندو والا تاکہ پہلا ایک پوائنٹ ॿुधाईंदो वाला त हाप हिकिड़ी टेक्नोलॉजी आहे HAARP हाप जेका हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम. इहो हिकु अहिड़ो प्रोग्राम आहे जंहिंजे तहत तव्हां कंहिं बि कंट्री में या कंहिं बि रीजन में पंहिंजे हाई फ्रिक्वेंसी तव्हां उते यूज़ करे कुझु रेज़िस यूज़ करण खां पोइ उते मींहुं वसाए सघो था, उते तव्हां ज़िलज़िला बि आणे सघो था. यानी अहिड़ी शिदत जेके बि शिदत वारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जिन खे असां अॼु ताईं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नेचुरल डिज़ास्टर चवंदा हुआसीं, उहे हाणे असां पाण हथ सां पैदा करे सघूं था हिन टेक्नोलॉजी थ्रू. हिन टेक्नोलॉजी जे मथां ॻाल्हाईंदासीं पर डॉक्टर साहब जे कमिंग प्रोग्राम में. पंहिंजे व्यूज़ सजेशन्स क्वेश्चन्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था bestod@ktntv.tv ते. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. इजाज़त ॾींदा ज़ुएब काका खे. अल्लाह हाफ़िज़.